औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है ईद उल अज़हा की मसरूफियात से फ़ारिग हो चुके होंगे। ज़िंदगी अपनी रोज़मर्रा की सुबह शाम में मसरूफ़ हो गई होंगी। जो कुर्बानी भी हम अल्लाह की राह में उसकी मोहब्बत और रज़ा के हुसूल के लिए देते हैं, जिसमें रियाकारी या दिखावा या खुद परस्ती का अंसर शामिल ना हो, वो यकीनन मकबूल बारगाह इलाही होती है और हमें हमारा रब हमारी सोच से भी बढ़कर उसका अजर गैर ममनून अता फरमाता रहता है। सुभान अल्लाह। ईद उल अज़हा से पहले हमारा सिलसिला गुफ्तगू सूरह इब्राहीम की आयत शजरा पर चल रहा है और हमने आयत शजरा के पहले हिस्से अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन तक ईद उल अज़हा से पहले बात कर ली थी। आज हम बफ़ज़लिल्लाह ताला कलिमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबतन पर बात करेंगे और इस पाक पाकीज़ा मुतहर शजरा के बारे में कुरानी फ़िक्र हासिल करेंगे। रब फरमाता है अलम तरा कैफ़ ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतन तय्यबतन। कुरान पाक ने कलमा तय्यबा की मिसाल पाकीज़ा शजर नस्ब से दी है। गौर करें कि अल्लाह करीम अपने तय्यब कलमे को ला इलाहा इल्लल्लाह को शजर तय्यबा जैसा करार दे रहा है। और शजर तय्यबा क्या है? खुशबे कुरान से जुड़ा हर फ़र्द इसकी मार्फत रखता है कि कुरान पाक में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शजर तय्यबा करार दिया गया है और इसी ख़ानदान तत्हीर के जैसे होने की ख्वाहिश दिल में कर लेने की वजह से आदम और हव्वा अलैहिमुस्सलाम जन्नत से निकाले गए कि इन जैसा कोई भी हो नहीं सकता। और रब फरमाता है इस ख़ानदान का जिक्र करके कि मेरा ला इलाहा इल्लल्लाह इन जैसा है, इस ख़ानदान जैसा है। याद रखें, जब किसी चीज़ को किसी से तशबीह दी जाए तो पहले मुसल्लम खूबी बयान की जाती है, जैसा कि फ़लाँ बंदे का जिक्र शेर की तरह है, फ़लाँ जो है वो हातम की तरह सखी है, कि शेर की बहादुरी मुसल्लम है और हातम की सखावत भी तस्लीम शुदा है। अब अल्लाह करीम फरमा रहा है मेरे कलमे की मिसाल ख़ानदान तत्हीर जैसी है। मालूम हुआ कलमे से पहले इस ख़ानदान की इज़्ज़त को तस्लीम करवा रहा है और फिर अपना कलमा तय्यब बता रहा है। अब मुल्ला लड़े अल्लाह से और टकराए तौहीद से, क्योंकि अल्लाह करीम ने कलमा तय्यबा को तरक्की देकर अहले बैत के ख़ानदान जैसा करार दिया है। अब इस ख़ानदान की हकीकत क्या है कोई समझ नहीं सकता और अल्लाह करीम का कानून है कि अपनी ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाली हर चीज़ की आबरू को वो बढ़ाता है। इस ख़ानदान के हवाले से कुरान पाक में है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में है कि इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कितने सच्चे थे जितनी कुरान की ये आयत है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिराज ये कि एक आयत के मुताबिक सच्चे हुए। और कुरान पाक में अल्लाह करीम सूरह ज़ारियात में फरमाता है कि ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके अहले बैत सुन लो, फ़वरब्बिस समाए वल अर्दे इन्नहु लहक्कुन मिस्ला मा अन्नकुम तंतिकून। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़मीनों आसमानों के रब की कसम, मेरा कुरान इसी तरह सच्चा है जिस तरह तुम सच्चे हो। एक आयत नहीं, पूरा कुरान फरमा रहा है कि मेरा पूरा कुरान तुम्हारी तरह सच्चा है। और हाँ, ये भी नहीं कहा कि तुम ऐसे सच्चे हो जैसा मेरा कुरान सच्चा है, बल्कि फरमाया जैसा तुम्हारा बोलना सच्चा है, माँ अन्नकुम तंतिकून, जैसा तुम्हारा बोलना सच्चा है वैसे मेरा कुरान सच्चा है। सुभान अल्लाह। सूरह फातिर में इरशाद फरमाया मन काना युरीदुल इज़्ज़त फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअतुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु। सुभान अल्लाह। रब फरमाता है जो शख्स इज़्ज़त चाहता है सुन ले, सारी की सारी इज़्ज़त अल्लाह के पास है और उस अल्लाह ही की तरफ तय्यब कलमे अर्श की जानिब परवास करते हैं, चढ़ते हैं। याद रखें कलिमत तय्यब है, एक कलमा नहीं है बल्कि जमा का सीगा है और जमा कम से कम 3 के लिए बोला जाता है। अल कलिमुत तय्यब में कम से कम 3 कलमे आते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये 2 कलमे हैं। और जो आदम अलैहिस्सलाम का कलमा था और नूह अलैहिस्सलाम के दौर का कलमा, जैसे आदम सफ़ीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह और इब्राहीम खलीलुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, इसी तरह से ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलिमतुल्लाह, सब के सब कलमे जुज़ वक्ती ज़मानों और कौमों के लिए थे। अब चूँकि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को शब महशर तक, सुबह क़यामत तक रहना है, इसलिए तीसरा कलमा भी पाकीज़गी की दलील के साथ हो। इसीलिए तीसरा कलमा जो है वो अलीयुन वलीउल्लाह है कि इससे तय्यब कलमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई है ही नहीं है।
اس طیب کلمے کو، طہارت کو توحید و رسالت میں شراکت درکار تھی، اسی لیے علی ولی اللہ کلمہ پڑھایا گیا۔ یاد رکھیں، ایسی پاکیزگی اور طہارت کا ثبوت جو ہے وہ ہمیں حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے جسے ہم کتابوں میں حدیث صد الباب کے نام سے پڑھتے ہیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحن میں کھلنے والے سب دروازے بند کروا دیے گئے تھے سوائے در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مولا علی علیہ السلام کے دروازے کے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے بند کروائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو چچا نے اعتراض بھی کیا۔ حضرت حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف 2 سال بڑے تھے اور دوستی بھی تھی، اور انہوں نے اعتراض کیا کہ میں اور عباس تیرے بزرگ ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمارے دروازے بند کروا دیے، اور علی کل کا بچہ ہے، اس کا دروازہ کھلا رکھوا دیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ تمہارے دروازے میری مرضی سے بند ہوئے اور نہ علی کا دروازہ میری مرضی سے کھلا رہا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ بھی بند کروا دیا گیا تو انہوں نے روشن دان رکھنے کی اجازت مانگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انگوٹھی کے برابر سوراخ کی بھی اجازت نہیں ہے، کہ آپ سب اس حالت میں ہوتے ہو کہ مسجد سے گزرنا بھی نہ چاہیے اور نظر بھی نہ ڈالنی چاہیے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیرت زدہ ہوئے اس بات پر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی بات ارشاد فرمائی اور فرمایا، لا یحل لأحد ان یجنب فی مسجدی الا انا و علی، کسی ایک کو اجازت نہیں ہے کہ گزر بھی سکے یا نظر ہی ڈال سکے میری مسجد میں سوائے میرے اور علی کے، کہ ہم اس مسجد میں بچے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کرنے کا مقام ہے۔ باپ وہ جو کعبے میں آ سکتا ہے اور بیٹے وہ ہیں جو مسجد نبوی میں آ سکتے ہیں، اس لیے ان کو اپنے پر قیاس کرنا انتہائی درجے کی بیوقوفی ہے۔ خدا را ملا کے دھوکے سے نکلیں اور اس خاندان تطہیر کی عظمت کو سمجھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جو ہے وہی الہی ہے، اسی لیے کلمہ الطیب میں تیسرا کلمہ علی ولی اللہ ہے۔ اور پھر فرماتا ہے کہ بندوں کے عمل صالح کو میں بلند کر دیتا ہوں، میں اللہ خود بلندی عطا کرتا ہوں۔ ایسا عمل صالح کون سا ہے؟ ڈھونڈو جسے اللہ کریم خود بلند کرنے کا قرآن میں بتا رہا ہے۔ ایسا خوش نصیب عمل صالح جب قرآن کے وارثوں سے پوچھا گیا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ کہف کی آخری آیت پڑھو۔ رب فرماتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا۔ سبحان اللہ، جو اپنے رب سے ملاقات چاہتا ہے اسے چاہیے کہ ایک عمل صالح کر کے آئے، اور وہ عمل صالح جو ہے وہ نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ عمل الصالحات نہیں فرمایا گیا، بلکہ عملا صالحا ایک سنگل عمل جو ہے وہ ارشاد فرمایا گیا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت عمل صالح ہے۔ وہ ایسا عمل صالح ہے، اس میں ایسی صلاحیت ہے کہ ہر موقع پر کام آ سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آخری امام مہدی علیہ السلام تک تمام اماموں کی معرفت، محبت اور مودت عمل صالح ہے، اس لیے ہر زمانے میں ان کے دشمن رہے اور دشمنی کر کے اللہ کریم کی لعنت کے حقدار ہوتے رہے، اور ان کی محبت کے عمل کو اللہ کریم خود بلند فرماتا ہے۔ سورہ حج میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا ولباسهم فیہا حریر وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید۔ سبحان اللہ۔ اور جب اس آیت کی تفسیر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمائی تو انہوں نے فرمایا کہ قرآن کی یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ فرمایا، یہ جو ایمان لائے اور انہوں نے صالح عمل کیے، ان کو اللہ کریم خود جنت میں داخل کرے گا۔ فرشتے نہیں لے کر جائیں گے بلکہ اللہ خود داخل کرے گا، اللہ کے ہاتھ داخل کریں گے کہ ہاتھوں والا اللہ تو ہے ہی نہیں، اور پھر کون داخل کرے گا؟ ید اللہ داخل کرے گا، اور اللہ کہتا ہے کہ میں داخل کروں گا۔ معلوم ہوا جو علی علیہ السلام کا کرنا ہے اسے جلی اپنا کرنا قرار دیتا ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کہتا ہے انہیں سونے کے اور موتیوں کے کنگن پہناؤں گا اور ان کو جنت کے حریر کا لباس پہناؤں گا۔ رب فرماتا ہے، پتہ ہے ان پر میرا اتنا کرم کیوں ہے کہ ان کو وہدوا الی الطیب من القول وہدوا الی صراط الحمید، ان کو ایک طیب قول کی ہدایت مل گئی تھی اور ان کو ایسی صراط کی ہدایت مل گئی تھی جس صراط کی حمد کی گئی ہے۔
یاد رکھیں، یا وہ اللہ خود کو حمید مجید کہتا ہے یا قرآن میں صراط کو حمید کہہ رہا ہے۔ اور جب اس صراط کو ڈھونڈو تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ صراط ولایت علی ابن ابی طالب کا نام ہے۔ سبحان اللہ، صراط مستقیم خود مولا علی علیہ السلام ہیں اور صراط حمید ان کی ولایت کا نام ہے۔ مولا علی علیہ السلام کی ولایت لائق حمد ہے، الحمدللہ رب العالمین میں حمد ہے، اور صراط بھی حمد والی ہے۔ خود مولا علی کس مرتبہ حمد پر ہوں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہر تعریف کا حقدار ہے یہ خاندان۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کہ ہم تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، لیکن وہ بلند و بالا عرش پر بیٹھ کر کس طرح سے جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، حمد اور شکر میں فرق ہے۔ مدح اور ثنا اسی کا نام ہے۔ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو نعمت کے ملنے پر بھی ہو اور کچھ نہ ملنے پر بھی ہو۔ صلے میں تعریف کریں تو شکر ہوتا ہے، اور صلہ کوئی نہ بھی بنتا ہو پھر بھی تعریف کی جائے تو یہ حمد ہے۔ یاد رکھیں، اللہ کریم کی حمد حقیقی تو آدم علیہ السلام نہ کر سکے، فقط یہی گھرانہ ہے کہ جو کچھ ملے یا نہ ملے پھر بھی الحمدللہ رب العالمین کا حق ادا کرتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، اللہ کریم اپنی ذات کے ساتھ کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا اور اپنے ہاتھ میں شرک کا کوڑا پکڑ کے رکھتا ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی ساری حمد، ساری تسبیحات، سارا شکر اس خاندان کے صحن میں اتر رہا ہے۔ یہ چھوٹی سی عقل والے کی سمجھ میں بات آ ہی نہیں سکتی۔ محبت والا سمجھ سکتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کسی ملازم کو کہا ہو کہ خبردار میرے سامنے کسی دوسرے کی تعریف نہ کرنا ورنہ زبان کھینچ لوں گا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے غلام کے ہاتھ میں آپ کی تصویر ہے اور وہ دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آہا ہا، پھر کیسا محسوس ہوگا جب آپ کی عکس کی آپ کی تصویر کی تعریف ہو رہی ہوگی، آپ کو اپنے عکس کی تعریف بری نہ لگے گی۔ اسی طرح سے یہ خاندان طہارت ہے، اللہ کریم کی ربوبیت کا عکس ہے، اس لیے وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اب سورہ زمر میں رب العزت جو ہے وہ اس خاندان طہارت کے ماننے والوں کی شان بتا رہا ہے۔ فرماتا ہے وَسِیقَ الَّذِینَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ۔ جو متقین ہیں ان کو ایک معزز گروہ کی صورت میں جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور امام المتقین کو مانے بغیر انسان متقی نہیں ہو سکتا، اور امام المتقین کی گواہی دیے بغیر انسان کے ایمان کی گواہی مکمل نہیں ہوتی۔ اسی لیے قرآن نے ان کو معزز گروہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے جنت کے چوکیدار دروازے کھولیں گے اور فرشتے انہیں سلامی دیں گے اور کہیں گے طبتم فادخلوها داخلین، آج تم طیب ہو گئے ہو اس لیے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یاد رکھیں، اللہ کریم نے قبر کے اندر برزخی حیات کیوں رکھی ہے؟ یہ سوال مجھے بہت عرصہ پریشان کرتا رہا، اور بہت زیادہ کتابوں کی ارکریزی کے بعد یہ سوال جو ہے وہ مجھے کتب اہل بیت میں سے اس کا جواب ملا کہ میں سوچا کرتی تھی کہ اللہ کریم سب جانتا ہے کہ کون جنت کا حقدار ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے، مگر قبر میں کیوں رکھتا ہے؟ تو قرآن پاک میں رب فرماتا ہے سورہ معارج میں آیتمو کل امرئ منہم ان یدخل جنت النعیم کلا ان خلقناہم مما یعلمون۔ کیا ہر شخص یہ چاہتا ہے، ہر شخص یہ تمنا رکھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ جس چیز سے ہم نے ان کو خلق کیا ہے یہ اسے خوب جانتے ہیں، اور انسان اچھی طرح جانتا ہے کہ انسان ناپاک نطفے سے خلق ہوا ہے، اور ناپاک نطفے والا طیب اور پاک جنت میں کیسے جائے گا۔ یہ رتبہ فقط محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ ظاہری میں ہی جنت کی سیر کر کے آئے، معلوم ہوا نطفے سے نہیں تھے۔ اس لیے اس خاندان کی تخلیق کو خود کی تخلیق پر قیاس کرنے والا ملا بے وقوف ہے اور بے دینی پھیلاتا ہے، اور برزخی حیات ہے ہی اس لیے کہ اس میں انسان کو نطفے کی نجاست سے پاک کیا جاتا ہے، تراب میں لٹا کر ابو تراب کے حوالے کر کے انسان کو نطفے سے پاک کیا جاتا ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو مولا نہ ماننے والا، ولایت علی کا عقیدہ نہ رکھنے والا قبر میں لیٹ کر بھی پاکیزگی حاصل نہیں کر سکتا کہ اس کی قبر اس کے عقیدہ زندگی کی بولتی ہوئی تصویر ہوتی ہے، جبکہ ولایت علی علیہ السلام کو ماننے والے کو کہا جاتا ہے کہ اب تم پاک ہو گئے ہو، اب تم داخل ہو جاؤ۔ ایسا انسان قبر میں لیٹ کر محشر میں اٹھ کر طیب ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔